Assalamualaikum. I am Laika Charles from final year MBBS and I am the head of Divine Design poster competition. So some rules of poster presentation are the time limit. Each participant will have 5 minutes, including 2 minutes for question answer by judges. Negative marking points are exceeding the time limits, use of inappropriate words in explanation, incorrect relevance of verses and ahadith in presentation. Now I would like to call our first contestant, Sayyida Khadija Batul, and the title of her poster is Honey, a Gift of Healing. Sayyida Khadija, please come on the stage. Assalamualaikum. My name is Sayyida Khadija and I am here from King Edward Medical University. The topic of my poster is Honey, a Gift of Healing from Nature. The ayat represented here is from Surah Al-Nahl, ayat number 68 and 69. My poster is basically about the part of ayat in which Allah Ta'ala says, Bismillahirrahmanirrahim, and there come forth from their bellies a drink varied in color, where there is healing for man. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے اور اس پرٹیکولر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. اس پوسٹر میں یہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح سائنس اس بات کو ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ ہنی کے اندر ہیلنگ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں ایز اللہ تعالیٰ سے. یہ پوسٹر سائٹ ہوا ہے ایک کووڈ-19 کی ریسرچ آرٹیکل سے جس میں ہنی کے اندر میڈیسنل پراپرٹیز بتائی گئی, اس میں سے کچھ پراپرٹیز یہاں پہ شو کی گئی ہیں. اس کے سینٹر میں جو ہنی کوم بنایا گیا وہ اس بات کو میٹافوریکلی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جس طرح ہنی کوم ڈفرینٹ سیگمنٹ سے مل کر بنتا ہے, اس طرح ہنی کے اندر بھی ڈفرینٹ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جن کی اپنی اپنی میڈیسنل پراپرٹیز ہیں اور میڈیکل سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے. یہاں پہ فرسٹ پراپرٹی ہے اینٹی مائکروبیل ایجنٹ. ہنی کے اندر شوگر کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ باڈی کے انوائرمنٹ کو ہائپرٹونک کر دیتی ہے. جب کوئی مائکروب باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو ہنی ہائپرٹونک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے واٹر کو سک کر لیتی ہے, اس مائکروب کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو اٹ ورکس ایز این اینٹی مائکروبیل ایجنٹ. سیکنڈ, آئی ریپرزینٹڈ ہیئر دیٹ ہنی ورکس این انرجیسک ایجنٹ. انرجیسک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو پین ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتا ہے. ہنی کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ باڈی میں انفلیمیٹری سائٹوکائنس کے اماؤنٹ کو ڈیکریز کرتی ہے, انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتی ہے, ایز اے ریزلٹ پین کو ریڈیوس کرتی ہے. Third, it works as an anticoagulant. Anticoagulant means it stops the production of platelets aggregation. Honey reduces the amount of inflammatory cytokines, so it also reduces the formation of platelets number so that they wouldn't be aggregate and form clots in the blood. Then it helps in the overall improvement of health of our heart and our kidneys. It reduces the oxidative stress and improves the health of kidneys. It also reduces the amount of low density lipids which are considered as bad cholesterols and they are harmful for the body, and increases the amount of high density lipids which are good cholesterols and increases the overall cardiac health. Then it works as an antipyretic. Antipyretic agents are those which reduces the fever, as honey provides hydration, reduces pain, inflammation, so overall it works as an fever reducing agent. And at last it works as bronchodilatory agent. It improves the blood flow in the vessels of blood. So here you can see that جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے, اس طرح سائنس بھی اس بات کو ویلیڈیٹ کرتی ہے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب تمام صحت کی بہترین حالت میں ہوں. I am Seema Salim from BSN third year, Sheikha Fatma Institute of Nursing and Allied Health Sciences. Today I am going to present topic की who creates can be created. کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک انسان کے لیے, ایک مسلمان کے لیے سب سے خاص کیا چیز ہے؟ وہ ہے اس کا ایمان. اور یہ ایمان اکثر کچھ سوالات اور کچھ شک و شبہات کی وجہ سے ہل کر رہ جاتا ہے. آج اسی طرح کے ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ who creates can be created, یعنی وہ جس نے
ابتدا کی تخلیق کی وہ دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان اور زمینوں میں اس کی صرف سب سے برتر ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. ہم سائنس اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں ہر چیز کے پیچھے لاجک چاہیے ہوتی ہے, تو ہم لاجک سے اس کی مثال سمجھتے ہیں. ایک کاریگر جو کوئی ایک چیز بناتا ہے اس کے لیے فرسٹ ٹائم اس کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن سیکنڈ ٹائم وہ اس کو ایزیلی بنا لیتا ہے. تو اس رب کائنات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اس انسان کو بنایا؟ کیا اس کے لیے اس کو پہلی بار بنانا یا دوسری بار بنانا مشکل ہے؟ بالکل نہیں. اور یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس کی صفات, اس کی ذات ہر چیز سے بالا تر ہے. میرا آپ سب سے سوال ہے کہ کیا آپ لوگ اپنے دل سے آج ابھی اسی وقت سوال کریں کہ آپ کا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ آپ سے سوال جواب کیے جائیں گے. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے؟ اگر تو اس کا جواب مثبت ہے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, لیکن اگر اس کا جواب منفی ہے تو آپ خسارے میں ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج اس بات کا وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ آپ لوگ اپنے ایمان پر کام کریں گے, اپنے دل کی اس بیماری پر کام کریں گے, کیونکہ اگر اس بیماری کا علاج نہیں کیا گیا, اگر آپ نے اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو یوں ہی چھوڑ دیا, اگر آپ کا اس بات پر عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور وہی رب ہے جو آپ کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے جس نے پہلے بھی پیدا کیا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس نے آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دیا وہ ہیرو سے زیرو بھی بنائے گا اور دوبارہ آپ کو پیدا بھی کرے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج وعدہ کر لیں اپنے آپ سے اور اپنے ایمان کو درست کریں, کیونکہ اگر اس بیماری کو کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ آپ کے دل میں ایسا زور پکڑے گی کہ آپ کو ایسا خسارہ ہوگا کہ جس کی بھرپائی کوئی نہیں کر پائے گا. اپنی بات کا اختتام ایک دعا سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین, ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں انبیاء اور شہداء کے ساتھ جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. Now I would like to call Ifra Binte Saeed from 3rd year BSN nursing. The title of her poster is Guarding One's Chastity. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Today I am honored to present my e-poster on Surah Noor verse 31, which sheds light on the significance of hijab and modesty for Muslim women. In Surah Noor verse 31, Allah subhanahu wa ta'ala states that, and not expose their adornment except to their husband, their father, their husband's father. Now I would like to call Sayyida Khadija Batul from 2nd year DPT to present her e-poster on title Chest Tightness and High Altitude. Assalamu alaikum. My name is Khadija and I am from kindergarten. The topic of this poster is chest tightness and high altitude. جو آیت یہاں ریپرزینٹ کی گئی ہے یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, whoever Allah wills to guide, he opens their chest towards Islam, and whoever Allah wills to lead astray, he makes their chest tight as if they were climbing up into the sky. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں, اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس شخص کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. My poster is basically about the part of ayat in which chest tightness is related to climbing up into the sky. Let's see how chest tightness is related to climbing up into the sky. An experiment was conducted by American Society of Physicians, جس میں انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی انسان زمین سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو ہوا میں موجود ایئر کے اندر آکسیجن کا لیول ڈکریز ہونے لگ جاتا ہے. جب لیس آکسیجن انوائرمنٹ میں وہ بندہ انسپائر کرتا ہے تو اس کی باڈی میں لیس آکسیجن جاتی ہے. بلڈ میں موجود کیمو ریسیپٹرز لیس آکسیجن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ایز اے کمپنسیٹری میکینزم ہارٹ ریٹ کو انکریز کرتے ہیں. انکریز ہارٹ ریٹ سرکولیٹری اسٹریس کاز کرتا ہے جو کہ ان ریٹرن چیسٹ ٹائٹنس کرواتا ہے اور ہائپوکسیا ہو جاتا ہے. ہائپوکسیا باڈی کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو جو گمراہی کی طرف ہوتا ہے ایسے انسان سے کمپیئر کیا جو بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ دونوں انسانوں میں سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں ڈسکمفرٹ اور ان ایزینس کا شکار ہوتے ہیں.
اس کے برعکس جو انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کشادہ کر دیتے ہیں. سینہ کشادہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی چیسٹ ریلیکس ہوتی ہے, اس کو انسپائر کرنے میں بریتھ کرنے میں آسانی فیل ہوتی ہے. سو اس طرح ہائپوکسیا فزیکل فنکشنز کو ریسٹرکٹ کروا دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے, لیک آف فیتھ, تو آپ کی اسپرچویلٹی جو ہوتی ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تھینک یو. Our next participant is Sara Fatma from BS Nursing. The title of her poster is Inheritance and Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected judges and respected audience. Today my topic is inheritance and Islam. میرا اس ٹاپک کو چوز کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں جیسے اسلام سے پہلے جہالت ہی ہوا کرتا تھا کہ بہن بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا تھا, اسی طرح آج بھی معاشرے میں اگر ہم اپنی اسپیشلی اربن ایریاز میں دیکھیں وہاں پہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر دیتے ہیں, بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. اور اگر کوئی بہن پروٹیسٹ کرے تو وہ کہتے ہیں تم کیسی بہن ہو, تم اپنے بھائی کو ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا نہیں دے سکتی. تو ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے. اور لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر وہ اس طرح کر کے دوسروں کا حق مار کے وہ کتنا بڑا گناہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں. قرآن پاک میں سورہ نساء میں پراپر ڈسٹریبیوشن بتا دی گئی کہ جب کوئی وارث مرتا ہے تو اس کے بعد کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ورثے کو. اگر بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہسبینڈ کے پاس 1.5 پارٹ آئے گا, اور اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو, لیکن اگر بچے ہیں تو ہسبینڈ کے لیے 1/4 اینڈ وائف کے لیے 1/8 پارٹ آئے گا. اگر پیرنٹس پہ دیکھیں تو مدر کے لیے 1/3 آئے گا اگر ان کی چلڈرنس نہیں ہیں, اور اگر ان کی چلڈرنس ہیں تو then 1/6 اینڈ سیم لائک دی فادر. اگر ڈاٹر کے لیے دیکھیں تو ڈاٹر اگر ایک ڈاٹر ہے تو ان کے لیے 1/2, لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں 2/3 ہوگا, لیکن 2/3 امنگ اگر 3 بھی ہیں تو ان کے اندر 2/3 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کیا جائے گا. اس کے بعد ہم سبلنگس میں دیکھیں تو اگر تو کوئی سبلنگ نہیں ہے, اگر ایک ہی سبلنگ ہے تو ان کے لیے 1/2 آئے گا, اینڈ اگر مور دین 2 ہو, 2 sisters ہوں, if they have twin brother, تو ان کے لیے 2/3 آ جائے گا. میٹرنل سبلنگ جیسے کہ کلالہ کا پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا تھا, ڈاکٹر حارث شہباز نے پڑھایا تھا, ان کے لیے 1/6 آئے گا اگر کوئی ریلیٹیو نہیں رہ گیا, اگر کوئی برادر نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اور پرسن کوئی اور سسٹر یا برادر ہے دین ان کے لیے 1/3 ان سب کے درمیان ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور ایک ہم سنس کا دیکھیں تو ڈبل آف دی ڈاٹرز, جتنا بھی ڈاٹر کو حصہ ملے گا اس سے ڈبل ڈاٹرز کے لیے آ جائے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے 12 اس ورثے کو کمپلیٹلی ڈیفائن کر دیا, اور 176 میں کلالہ کو کمپلیٹلی اس کی ڈویژن کو بتا دیا گیا. لیکن اب بات آتی ہے اگر کوئی پرسن کوئی فرد کسی بھی پرسن کے حق میں نہ قبضہ سنبھال لیتا ہے یا پھر انصاف نہیں کرتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سزا سنا دی ہے. قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر باقاعدہ بہت الفاظ میں فرما دیا گیا کہ جو شخص نہ حق قبضہ کرے گا کسی کے مال پہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور یہی ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اس شخص کے لیے جنت ہے, اور جنت جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, اور وہ ان کے لیے مکمل کامیابی ہے. That's all about my topic. Thank you so much. The next poster is on the title Synergy of Heart and Mind by Iza Azhar from Kane. I'm Iza Azhar from Kane Library Medical University, and today I'm here to enlighten you with the Quranic insights on synergy of heart and mind, yani heart or mind ka aapas ka relation. Now, according to Quran, Allah Ta'ala says, "Have they not traveled through the earth so that their hearts could thus be enlightened and their ears could hear? For indeed, it is not the eyes that are blinded, but it is the hearts within their chests that are blinded." So basically, this ayat is a magnificent mixture of many research perspectives. The central point of this ayat is that our heart, that is our qalb, that is powered by the force of iman, it controls our body. Basically, according to scientific research, by autonomic nervous system and intrinsic heart's neuronal patterns. Now, in order to perceive it, we have to undergo sensory perception. Sensory perception, as mentioned in this ayat, is done by auditory pathway of brain that impacts our learning and memorization. Now, if we see the psychological point of view of this ayat,
it refers that traveling leads to adaptability and creativity, and that there is a dual pathway between our heart insights and our mind's rationality. So we have to decide what is in our heart, and we have to then correlate it with our mind. So how do we do that? We do that by cognitive reasoning. Cognitive reasoning basically is a process in which we regulate our logic and emotions. So it is done by physiological research on prefrontal cortex of brain that regulates logic, and then amygdala that regulates emotion. Now we come to the conclusion that the philosophy of this ayat refers that perception, intuition, and understanding leads to a better decision. Now Allah Ta'ala is saying in this ayat that if we don't follow these 5 steps, we can come across a situation called heart blindedness. Now, what is heart blindedness? According to psychology, it is the term called cognitive bias. Cognitive bias is a situation in which there is a systematic failure in our thinking that blinds us to reality, and that our heart tends to favor the pre-existing notions. So we have to follow these 5 steps, and we have to avoid this one step in order to live according to this ayat. So in this way, this ayat is well proved according to research, scientifically and well Islamically. Thank you so much. The title of next poster is Quran, the Solution by Neil Hassan. I'm Neil Hassan from Batch 28, SKZMBC. میرا ٹاپک ہے قرآن دا سولوشن. قرآن میں تھیولوجیکل تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے, اور جیسے پتہ ہے صاحب کو کہ اب تو لائک ایوری ایسپیکٹ آف آر لائف کین بی گورنڈ بائی قرآن. تو یہ صرف ایک وہ میں نے بتایا کہ کیسے جو مجھے لگا کہ کیسے نہ صرف تھیولوجیکلی بٹ آلسو سوشلی سائنٹیفکلی سارا کچھ کیسے امپیکٹ کرتا ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے, جس میں اللہ ہمیں کمانڈ کرتا ہے, اللہ کمانڈز یو کنسرننگ دا انہیریٹنس آف یور چلڈرن فار دا میل ورڈ از ایکول ٹو دا 2/3 آف دا فیمیل. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک میل اور فیمیل کی جو انہیریٹنس ہے اس میں کیا فرق ہے. لیکن جو ڈفرینس آتا ہے جو میں نے امپلائی کرنے کی کوشش کی ہے سائنٹیفکلی, کہ اللہ نے جیسے پیدائش کے بعد ہر چیز کے بعد ایک نظام بنایا, اس طرح پیدائش سے پہلے بھی نظام بنایا. جیسے کہ ایک مدر جب وہ برتھ دینے والی ہوتی ہے تو ان کی باڈی بیفور برتھ یا یہ جانتی ہے کہ برتھ میں انفینٹ بیبی کی ہوگی یا گرل کی ہوگی, تو اس کے اکارڈنگلی اس کی نیڈس کے اکارڈنگلی ایک مدر اپنی بیبی کے لیے بریسٹ ملک پروڈیوس کرتی ہے. اور یہ سائنٹیفکلی پروون کیا گیا ہے بائی ریسرچ فرام ہمارا سلمان افالہ کہ جو ڈفرینس ہے ایک میل کے کیس میں, میل بیبی کے کیس میں, اور ایک فیمیل بیبی کے کیس میں یہ ڈفرینٹ ہے کہ دونوں کے کیس میں بریسٹ ملک کی کمپوزیشن اور ان کی کوانٹٹی دونوں ڈفرینٹ کرتی ہے. سب سے پہلے جو میلز ہیں ان کی جو بریسٹ ملک, کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ان کا گروتھ اسپرٹ زیادہ ہوتا ہے, ان کا گروتھ اسپرٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے مور نیوٹریشیس اور مور پروٹینیشیس اور مور فیٹی ایسڈ سے ریلیٹڈ ان کا میل جو ہوتا ہے وہ اس میل ہوتا ہے اس طرح پروڈیوس ہوتا ہے, جبکہ فیمیل کے لیے جو نیوٹریشنل کمپوننٹ ہے وہ کم رکھا گیا. اس سے نہ صرف یہ ہمیں ثابت ہو گیا کہ یہ آیت جو کہ ہمیں انہیریٹنس کے اوپر بتا رہی تھی, ہمیں سائنٹیفکلی بھی پروو کر رہی ہے, اور اس سے ہم یوزز بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ جب یہ 1980s کی بات ہے, کیونکہ تب ڈی این اے ٹیسٹنگ اتنی مطلب کامن نہیں تھی اور اتنا جلدی بھی افیکٹو نہیں تھا, تو انہوں نے بائی یوز آف بریسٹ ملک کمپوزیشن, اس کی کمپوزیشن چیک کر کے اس کی اماؤنٹ چیک کر کے انہوں نے یہ کنفرم کر دیا تھا کہ جو مس پلیس برڈ تھی مطلب سوئچ ہو گئے بیبیز, کہ کون سا بیبی کس مدر کا ہے, اور اس سے بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا. جب کچھ دنوں بعد رزلٹ ہے اسے بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا, اور وہاں پر جو مسلم ڈاکٹر تھے انہی کی سجیشن پہ, اور انہوں نے یہ آیت پریزنٹ کی تھی کہ اگر اللہ نے پیدائش سے پہلے بھی نظام رکھا ہوا تو پیدائش کے بعد بھی نظام رکھا ہوا ہے. اور یہ ڈیوائن ایڈجسٹمنٹ کا نام میں نے اسے دیا ہے کہ بیفور برتھ, ڈیورنگ برتھ, آفٹر برتھ, ڈیورنگ لائف, ایوری ٹائم جو ہے اللہ میاں سارا کچھ ایڈجسٹ کر رہا ہے, اللہ میاں سب کچھ گورن کر رہا ہے. یہ ریسرچ امپرووڈ ہے. اور جیسا کہ یہ اس لیے میں نے یہ آیت پریزنٹ کی کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ قرآن میں ان چیزوں کے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں. بس اتنی سی بات ہے. Is Muhammad Hamza from LGU. السلام علیکم ایوریون. امید کرتا ہوں آپ سب ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گے. میں سر رانا حمزہ, آئی ایم اسٹوڈنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ فرام گرجن یونیورسٹی لاہور. Today I will present my topic, A Journey of Fasting, Spiritual Growth and Generosity.
So basically, all prizes define about the Ramzan Sharif, and it's about the all prizes are indeed the remarkable of Ramzan Sharif and the indeed of spirituals. And the last 10 nights about forgiveness, the mercy of Allah, and the forgiveness of Allah. So let's about the blessing of fasting. So you know very well that, my brothers and sisters, the Islam based on 5 pillars. First of one is توحید رسالت. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے. اور سیکنڈ ون از دیٹ کہ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کریں. تو میرے کچھ دوست ہیں جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں, تو ویسے بھی اگر آپ لوگوں کا مجھ سے اگر سوال ہو تو میں بھی آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز سے دلی سکون حاصل نہیں ہوتا. تو میں کہنا چاہتا ہوں انہیں کہ وہ لوگ نماز میں وہ خلوص نیت وہ یا پھر وہ اللہ کے سامنے ایسے سجدہ ریز نہیں ہوتے کہ انہیں دلی سکون حاصل نہیں ہوتا. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ نماز کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کیا کریں تاکہ انہیں وہ دلی سکون حاصل ہو جائے. کیونکہ وہ لوگ جنہیں دلی سکون حاصل نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھ بھی رہے ہیں, اللہ سے ہم لوگ رو رو کے گڑ گڑا کے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا. تو ڈیفینیٹلی میرا ان کو میسج یہی ہے کہ پریئر از دا بیسٹ سولوشن ٹو میٹ ود اللہ, کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. اینڈ دا تھرڈ ون از اباؤٹ زکوٰۃ دینا. تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دینی چاہیے ڈیزرونگ لوگوں کو جو اس کا حق رکھتے ہوں. یہ ہمیں دیکھ بھال کر زکوٰۃ دینی چاہیے. اور نمبر 4 پوائنٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے پلر آف اسلام میں رمضان کے روزے رکھنا. تو بیسیکلی میرا ٹاپک بھی یہی ہے, رمضان کے روزے رکھنا. اس چیز کا اللہ نے ہم سے وعدہ بھی لیا ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ اے مومنو تم میرے لیے روزے رکھتے ہو تو بے شک میں اس کا اجر تمہیں خود دوں گا. اور اگر بات کی جائے تو رمضان کے روزوں کی, تو رمضان کے روزے صرف مسلم پر نہیں نان مسلم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اتنے فوکس کے ساتھ اور جو دلی سکون کے ساتھ مسلم روزے نہیں رکھتے جتنے کہ کرسچن لوگ رکھتے ہیں. میں نے آبزرو کیا ہے, میری فیلنگس ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان کو رمضان کے ادب کے لحاظ سے فوکس کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میرا جو یہ آیات ہے اس کا بیسیکلی ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی نسلوں پر فرض کر دیے گئے تھے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از بیت اللہ کا حج کرنا. تو بیت اللہ کا حج کرنا تو میری اکارڈنگ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو صابر استطاعت ہیں, اگر آپ لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو حج پہ جانا چاہیے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے, اور جو میرے ادھر اساتذہ کرام یا میرے بہن بھائی دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ حج پر جائیں اور یہ موقع ضائع نہ کریں, کیونکہ حج وہ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو جائیں. تو دس از فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. Now I would like to call Zoha Sheryal from VU. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zoha Sheryal. Today I will tell you about who are successful. According to Quran, Surah Al-Mu'minun, ayah 1 to 11. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون. فلاح پا گئے ایمان والے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیاب کہا ہے. آگے ان کی کوالٹیز بھی بتائی ہیں. اچھا, پہلی کوالٹی ایمان والوں کی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ لوگ جن کی نمازوں میں خشوع ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں, ہماری نمازوں میں خشوع کیسے آئے؟ اول تو پہلے ہم نماز کا انتظار کریں, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں, اذان کو خاموشی سے سنیں, اذان کا جواب دیں, اس کے بعد نماز کے لیے فوراً تیار ہو جائیں اور نماز کا ترجمہ آتا ہو ہمیں پتہ ہوگا ہم کیا مانگ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, تو نماز میں خشوع ہوگا. والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری کوالٹی ایمان والوں کی ہے کہ وہ لغو کاموں سے بچتے ہیں, لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں. ہم نے نہ ایسی جگہوں میں جانا ہے جو فضول ہیں, یا ایسی باتیں بھی نہیں کرنی جن کا کوئی فائدہ نہیں. مومن کا وقت بہت قیمتی ہے. اگر ہم اپنے کام کو اچھے سے یوٹیلائز کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں.
نفس کو گناہوں سے اور مال کو زکوٰۃ سے ہم نے پاک کرنا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. Don't go near adultery, it's sinful. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, لیکن جو اس کے علاوہ چاہے گا تو وہ حد سے بڑھ گیا ہے. اگر ہم آگے اپنی کوئی رائے دیں گے نہیں ایسا کر لیں, اگر ایسا کر لیں, اس میں یہ پوائنٹس ہے گرلز اور بوائز کبھی بھی فرینڈ نہیں ہو سکتے. اگر فرینڈ ہوں گے تو برائیوں کو جنم دیتے ہیں آگے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں. Be honest in every work, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ جاب وغیرہ کرتے ہیں, اپنی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھنا ہے. لاسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز والوں کو کہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہی جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں. سورہ نساء آیت نمبر 103, نماز مومنوں پر مقررہ کردہ وقت پر فرض کی گئی ہے. جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی وہی سکسیسفل ہیں, اور جن کے اندر یہ صفات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا رکھا ہے, ان کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہماری فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت انشاءاللہ. تو ہم نے یہی کوالٹیز کو اپنانا ہے اور انشاءاللہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. Our next participant is Hania Anas from PU. The title of her poster is Survival of Fittest versus Survival of Profitable. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہنیا انس ہے اور آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 ہے. اس آیت کو میں نے اس لیے منتخب کیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی جو مثال بیان کی ہے وہ حالات حاضرہ سے بہت مماثلت رکھتی ہے, بہت ریزمبل کرتی ہے. تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی. پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. پانی کی وجہ سے جب اوپر سے بارش آئی تو نیچے پانی میں ندیاں بہہ نکلیں. اس کے علاوہ پانی میں پریشر آ گیا. جب بہت زیادہ پریشر سے پانی آگے بڑھا تو اس کے اوپر جھاگ آ گیا. اسی طرح دوسری جو مثال ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ جب ہم زیورات کی تیاری کے لیے, جب ہم میٹلز کو, دھاتوں کو امپیورٹی سے الگ کرنے کے لیے, ان کی کھوٹ سے الگ کرنے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں تو اس کے اندر سے جو اس کا کھوٹ ہوتا ہے, جو اس کی امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر جھاگ کی صورت میں آ جاتی ہیں. در حقیقت ان مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے جو جھاگ ہے اس سے مراد باطل لیا ہے, اور جو پانی ہے یا جو دھات ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے حق لیا ہے. اب باطل چاہے جتنا بھی چڑھا ہوا محسوس ہو, حق کے اوپر جتنا ڈومینیٹ کرتا ہوا محسوس ہو, اس کا حجم جتنا زیادہ ہو, جتنا کھلا ہوا نظر آئے, جتنا چھایا ہوا نظر آئے, لیکن آخر کار اسی قسمت میں فنا ہے. اور اس طرح باطل بھی ایک نہ ایک دن مٹ ہی جائے گا, جس طرح جھاگ ایک نہ ایک دن اڑ جاتا ہے. ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, اور یہی میرا ٹاپک بھی ہے, میرا عنوان ہے اس کا. ڈارون کی تھیوری ہمیں بتاتی ہے سروائیول آف دی فٹسٹ, یعنی جو چیز جس کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتی ہے, اور جو چیز طاقتور ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے, جو کمزور ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے. لیکن اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام کہتا ہے سروائیول آف دا پروفیٹیبل. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو چیز لوگوں کے لیے منافع بخش ہے وہ باقی رہ جائے گی. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ بقا کا راز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو تو آپ باقی رہ جائیں گے, ورنہ پھر آپ فنا ہو جائیں گے باطل کی طرح یا جھاگ کی طرح. اگر اس چیز کو ہم حالات حاضرہ سے کمپیئر کریں تو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو 1 سال ہو گیا ہے. اسرائیل کے پاس دنیا جہاں کی طاقت ہے, تمام دنیا کی ٹیکنالوجی, سائنس کی طاقت اس کے پاس ہے, تمام سپر پاورز کی حمایت اس کے ساتھ ہے. دوسری طرف فلسطینی ظاہری طور پر بالکل نہتے ہیں, ان کے پاس ظاہری طور پر کوئی بھی نہیں ہے, وہ بالکل اکیلے ہیں. لیکن جس چیز نے ہم کو اب تک باقی رکھا ہوا ہے وہ ان کا حق تو ہونا ہے. ٹینک کے مقابلے میں پتھر کی اور ڈرون کے مقابلے میں یحییٰ سنوار کی لاٹھی کی کیا حیثیت؟ لیکن جب بات حق اور باطل کی ہو تو اسلام ہمیں باشگاف الفاظ میں بتا دیتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا,
کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کا تو کام ہی مٹنا ہے. جزاک اللہ خیر. Now I would like to call Ariba Mahmood from BS Nipsey. In the name of Allah, who is the most omnipotent and the most omnipresent. Honorable judges, respected faculty and audience, Assalamu alaikum. Today the topic of my e-poster is Unity and Brotherhood, the urgent need of Muslim Ummah. As you have seen in my poster, I have divided it into 5 main key points. First is cling to the rope of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says in verse 1-3 of Al-Imran, hold firmly to the rope of Allah altogether. Rope is a metaphor that symbolizes Quran and Islamic teachings. Muslims and the non-Muslims should follow the Islamic teachings, Sunnah and Quran to become as a source of strength and guidance. And my second point is, and not be divided. Avoid divisions. As a Muslim Ummah is divided into different divisions that weakens and fills them as a community. As Iqbal said, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. It is the main reason that I choose this verse because the discrimination of the Muslims Ummah, I feel the pain behind it. Muslims should be united. As in the second, third part, Allah subhanahu wa ta'ala says, and remember the favor of Allah upon you when you were enemies. It indicates the Aus and Khazraj. Aus and Khazraj was the two tribes at the time of migration of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina. They were at odds with each other and they were their biggest enemies. Allah subhanahu wa ta'ala put love in their heart and they became friends after that. And the last, Allah subhanahu wa ta'ala is delivering the message of guidance that He makes His verses clear to you and who will be the better guider than Him. یہ تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر دھرے منتظر فردہ ہو. The conclusion of this poster is main 3 points. The first is avoid conflicts and divisions. The second one is Sunnah and the Quran teachings are the source of guidance. And the third one is remain united as unity is strength. I conclude my poster on the last poetry of Iqbal. ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خواہ کے کاش تک. شکریہ. Here from Sheikh Said Medical College.